Shukriya, Mr. Naufal Charo. First of all, I am very grateful to Institute of Policy Studies for inviting me here at the roundtable session on Pakistan's investment climate and the way forward. I'm also very grateful to the chairman, Mr. Khalid Rahman, and Ambassador Syed Abrar Hussain for their invitation to me. I'm actually not a very senior expert on investment. I'm not an economist. I worked in Pakistan and I worked in a few other countries with the corporate and business sectors. And I worked very closely with these sectors in last almost 24, 25 years. I also hosted over 3,000 foreign delegates in Pakistan from over 45 countries in my conferences and different programs. And recently I served as the Chairman Board of Investment for only 5.5 months. And when I served as the Chairman Board of Investment, I was the fourth chairman of the last government. So this shows the continuation of the officials and also the lack of continuation of policies. And when I joined the Board of Investment, the government appointed the fifth finance secretary in the Ministry of Finance. And also they appointed the sixth chairman of Federal Board of Revenue within the time frame of 3 years. So मैं अपनी गुफ्तगू आगाज़ इन 3 चीज़ों से करूँगा. बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो देखता है, FBR जो पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन करता है, और फाइनेंस सेक्रेटरी जो सारे ख़जाने को देखता है. अगर आपकी पॉलिसीज़ इस अंदाज में चलेंगी, and I'm not talking about any specific government, I'm talking about the state of Pakistan. तो सबसे पहली जो रूट कॉज है वो मेरी नज़र में ये है. फिर अच्छा, मैं आज आपको ना लेक्चर देने नहीं आया हूँ बेसिकली. आप सब लोग बड़े काबिल लोग हैं, आप सबको पता है, एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. आई एम ओनली अ प्रैक्टिशनर एंड आई एक्सपीरियंस फ्यू थिंग्स. मेरी अपनी कुछ लर्निंग्स हैं और उन लर्निंग्स को उसमें से कुछ लर्निंग्स मैं शेयर करना चाहता हूँ. और आफ्टर सम व्यूज़ मैं चाहूँगा कि हम एक इंटरैक्टिव डिस्कशन करें, इसमें सवालात और जवाबात हों या रिकमेंडेशंस हों, ताकि जो ये हमारी आज की डिस्कशन है ये मैक्सिमम प्रोडक्टिव की तरफ से निकले और इसमें से अच्छी मैसेजेस या रिकमेंडेशंस जाएँ. तो कुछ बुनियादी बातें ये हैं कि हमारा जो FDI का इन्फ्लो है वो अंडर $3 बिलियन है एनुअल. फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बिगेस्ट पेन पॉइंट फॉर एनी इन्वेस्टर है, ये इवन अब तो मैं कहता हूँ कि काम पाकिस्तानी के लिए वो FBR है. और जब मैं गवर्नमेंट में था मैं तब FBR के सामने ये बात बोलता था, बिकॉज के हर तरफ से फीडबैक यही आता था. तो जो टैक्स नेट में लोग आपके हैं, आप उन्हीं को फर्दर पेन देते हैं, और ये बिगेस्ट पेन पॉइंट है पाकिस्तान का. लेकिन जो भी फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर आता है, फिर IMF का सिलसिला होता है, तो आप टैक्सेस को बढ़ाते चले जाते हैं. उसकी मेन रीज़न ये है कि पैसे नहीं है आपके पास. तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे इन्वेस्टमेंट से. और जब हम बात करते हैं ना कि FDI, तो FDI हमेशा बाद में आती है. सबसे पहले आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर आता है. और अगर हम अपना पूरा फोकस अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स पे करते हैं, जिसमें आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं, जिसमें आपकी MNCs का वो क्राउड है जो 207 मेंबर्स हैं OICCI के, जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं. उसके अलावा कुछ फिर मिड साइज़ और स्मॉल फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं. और अभी स्टार्टअप का कल्चर भी शुरू हो गया है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, VCs की फंडिंग आती है. दूसरा आपका लोकल इन्वेस्टर है, जिसमें जो बेस लाइन आपकी है वो SMEs है. फिर आपके बिग बॉयज़ हैं जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, सारा कुछ है. तो जब तक आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर सेटिस्फाई नहीं है,
جب تک آپ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، جب تک آپ اس کی ہینڈ ہولڈنگ نہیں کرتے، جیسا کہ دوسری کنٹریز میں ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی کنٹریز میں بڑی زبردست پالیسیز چل رہی ہیں، اور انویسٹر اگر آ جائے تو پریکٹیکلی وہ اس کو اس لیول پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ، اور یہ برس برڈ سے زیادہ ہے، یہ بڑے محفلوں میں، ڈسکشنز میں، گروپس کے اندر بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں بزنس کرنا ایک جہاد ہے. اور حقیقت یہی ہے، بیکاز کہ اگر آپ کسی بھی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں چلے جائیں تو جتنے نوٹسز آپ کے پاس آتے ہیں، جو ٹیکسیشن کا سلسلہ ہے، تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک چیلنج ہے آپ کا، جو ایک پورے نیشنل انوائرمنٹ کو سبوتاج کر رہا ہے. تیسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ابھی $1.1 بلین ہم لیٹ جاتے ہیں اس کے آگے، اور ہم ایک بیگرز کی طرح اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بالکل ڈیل کا فائنل ہونا بہت ضروری ہے، ان کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے. بٹ جو ہمارا ایکچوئل پوٹینشیل ہے، ہر انڈسٹری میں کئی بلین ڈالرز کا پوٹینشیل ہے. پھر اگر آپ 6-8 کنٹریز کو فوکس کریں، جس پہ میں نے کام شروع کیا تھا، تو ہر کنٹری سے کئی بلین ڈالر کا اینول ایف ڈی آئی کا پوٹینشیل ہے. اس کے لیے آپ کو بہت سارے جو روٹ کازز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، اور یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا، یہ پھر ایک پروسیس ہے. 1-1.5 سال میں آپ کی یہ گیم بننی شروع ہوتی ہے، 2-3 سال میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ اس لیول پر آ گیا ہے کہ جو ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں، اگر وہ $1 بلین یا 2 بلین یا 3 بلین آپ کو لون دے دیتی ہیں، ڈپازٹ رکھوا دیتی ہیں، تو ملک میں شادیانے بجنے شروع ہو جاتے ہیں، بڑے ہم خوش ہوتے ہیں. تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم کوئی ایک چھوٹی سی کنٹری نہیں ہے. 230 ملین کی پاپولیشن ہے، جو 2048 میں 400 ملین کی پاپولیشن ہو جائے گی. تو یہ اگر ڈیٹا آپ دیکھیں اور یہ نمبرز اگر آپ دیکھیں، جو ایف ڈی آئی کا ہم بات کر رہے ہیں کہ ایون $3 بلین بھی نہیں ہے اس وقت، 2.6 2.7 کے اراؤنڈ ہم گھوم رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سال یہ فردر ڈاؤن جائے گا 2023 میں. تو ہمیں ایز اے اسٹیٹ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہر چیز میں ہم جب کہتے ہیں کہ جی وہ جو بھی اس وقت کی گورنمنٹ ہوتی ہے ہم اس کو بلیم کرتے ہیں، آف کورس ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا صرف بیوروکریٹک ہرڈلز، اور ہمارے یہاں گفتگو بند ہو گئی ہے کہ یار یہ کیا فائدہ، یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا، آپ صحیح نہیں کر سکتے. تو میری پہلی لرننگ تو یہ ہے کہ جو ہماری مسئلے ہیں، اور میں اسپیسیفک آپ سے انویسٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ فارن ہو، وہ مسئلے اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں، اور ان کی جو سلوشنز ہیں نا وہ بڑے آسان ہیں. تو اس پہ آپ کو کچھ اسپیسیفکس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو ایک انوائرمنٹ گورنمنٹ میں ہوتا ہے، آپ سب لوگ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، بہت سارے گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے، میری کولیگ بھی یہاں پر ہیں اس وقت بورڈ آف انویسٹمنٹ سے، آپ کا شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کولیبریٹو انوائرمنٹ نہیں ہوتی، اور کام سارا ایڈ ہاک پہ چلتا ہے. تو میں سعودی عربیہ کی کیس اسٹڈی سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو میں نے بات کی نا کہ ہم نے ٹوٹل میں نے 7 کنٹریز کو فوکس کیا تھا، اور سعودیہ پہ میں نے اچھا خاصا کام بھی کیا، اور بھی کنٹریز پہ کام ہوا، بٹ پچھلے کچھ عرصے سے میں نے اس کی اسٹڈی کو زیادہ ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ اس وقت سعودیہ جو ہے وہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ بنا ہوا ہے انویسٹمنٹس کے لیے. جو 2030 کا ویژن ان کا ہے، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، یہ پبلک فنڈ انویسٹمنٹ فنڈ ہے جو دنیا کا تیسرا بڑا فنڈ ہے، $620 بلین کا فنڈ ہے. یہ آفیشیل ہے، ان آفیشیل نمبر سے بہت زیادہ ہے. اور جس طرح سے وہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، تو دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی کنٹریز تو اپنی جگہ پر ہیں، بٹ چھوٹی چھوٹی کنٹریز میں کئی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ پچھلے سے 2-3 سال کا ڈیٹا نکال لیں، اور اس سال آپ دیکھیں گے کہ وہ انویسٹمنٹس فردر بڑھ رہی ہیں. بٹ جب میں پرائم منسٹر نے مجھے فرسٹ ٹائم جب یہ پروجیکٹ دیا تھا سعودی عربیہ کا، آپ اس کی وٹنس ہیں، انہوں نے مجھ سے صرف ایک بات کہی تھی کہ ہمارے پیچھے بڑی اچھی میٹنگز ہوئیں، سب کچھ ہوا، بٹ فالو اپ نہیں ہو سکا، کام نہیں ہوا اس پہ. اور آف کورس میں
ایک بہت عام سا انسان تھا. میں یہ کلیم نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس کو سب کچھ کو چینج کر دوں گا. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں کوئی کلیم تو نہیں کرتا, بڑا فالو اپ ہمارا بہت اسٹرانگ ہوگا. اینڈ وی اسٹارٹیڈ میٹنگس. ہم نے کوئی 5.5 مہینے میں 18 میٹنگس کی, جس میں 2 ان پرسن میٹنگس تھیں ان کے انویسٹمنٹ منسٹر سے, ان کی ٹیم سے. 8 فوکس ایریاز تھے ان کے, 8 سیکٹرز تھے جس پہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے, ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اس پہ ہم نے بڑا نیکسٹ لیول کام کیا. ہم نے اپنا ایک فٹ پرنٹ بنایا. ہم نے 4 گلوبل انویسٹمنٹ بینکرز کو اپنے ساتھ انگیج کیا جو دن رات سعودیہ یا مڈل ایسٹ کی کنٹری سے ڈیل کرتے تھے. اور میں نے اپنی ٹیم کو بھی سمجھایا کہ دیکھیں یہ سارا بیوروکریسی کا یہ میرا کام نہیں ہے, جو ایکسپرٹس ہیں ان کو انگیج کریں, جس کنٹریز کے جو ایکسپرٹس ہیں, جس انڈسٹریز کے. تو ایک کولیبریٹو انوائرمنٹ ہونی چاہیے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے. ہم کچھ کے ساتھ ہم نے NDA سائن کیا, ایک کے ساتھ ہم سائن کرنے جا رہے تھے تاکہ ہم چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں. اور 2 پروجیکٹس تھے جس پہ انہوں نے امیڈیٹ بیسس پہ آفٹر فیو میٹنگس اپنی کنسنٹ بھی دی. آج تک وہ پروجیکٹس ہولڈ پہ ہیں اور باقی پروجیکٹس پہ کام شروع ہوا. تو جب میری گفتگو ہوتی ہے سعودیز کے ساتھ, ابھی بھی ہوتی ہے, میں ریگولر جا رہا ہوں, کچھ پرسنل کیپیسٹی میں ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, وہ یہی ان کا پین پوائنٹ ہے کہ چیزیں آپ کی طرف سے فائنل نہیں ہوتی. تو کچھ باتیں میں یہاں پہ کینڈیڈ کروں گا, وداؤٹ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کروں گا. آئی ایم ناٹ پارٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی, آئی ایم اے ٹیکنوکریٹ, اور میں ایک عام کنسرن سٹیزن آف پاکستان ہوں. تو ہمارے ایک ایمبیسڈر تھے, انہوں نے ان سے میرا روزانہ کا رابطہ رہتا تھا. تو ایک دن وہ بڑے اپسیٹ تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یار چائنا انڈیا یہ سب تو آتے ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی کنٹریز آتی ہیں, چند ہفتوں میں چند مہینوں میں وہ چیزوں کو فائنل کرتی ہیں اور انویسٹمنٹ چلی جاتی ہے. میں یہاں سے فائل بھیجتا ہوں, میری فائل واپس نہیں آتی ہے. تو دس از دا پرابلم. اچھا یہ سب کچھ آپ سب کو پتہ ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری لرننگ تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم یہ 6-8 کنٹریز کو فوکس کریں اور ایک پورا ایکو سسٹم ڈیولپ کریں تو ان ساری کنٹریز میں یہ پوٹینشیل ہے کہ ہم ایک بڑی میسو FDI اٹریکٹ کرتے ہیں, اور یہ اوور نائٹ نہیں ہوگی, یہ گریجولی ہوگی. دوسری لرننگ یہ تھی کہ ہم صرف G2G پہ فوکس نہ کریں, ہم G2B اور B2B پہ فوکس کریں, کیونکہ بہت ساری کنٹریز ہیں یا بہت ساری انویسٹرز ہیں جن کو کیس اسٹڈیز چاہیے ہوتی ہیں. تو اگر آپ B2B کرتے ہیں تو وہ جلدی کام ہوتا ہے, اور آج کل بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ سعودیہ بہت ساری کنٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جس میں کچھ 2 بزنس ہاؤسز بڑے ہیں جن کو میں بھی پرسنل لیول پہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں. تو جب آپ کی کیس اسٹڈیز سامنے آتی ہیں تو وہ ایک کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. آج آپ 3 انویسٹمنٹ کسی کنٹری سے فائنل کریں تو پیچھے 30 انویسٹرز آپ کے ساتھ اور لگتے ہیں, اور آج آپ ایک انویسٹر کو خراب کریں تو پیچھے 30 انویسٹرز جو آ سکتے ہیں جن کا پوٹینشیل ہے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں نا. کارپوریٹ سیلز کا کانسیپٹ ہے بیسکلی, دیر از نو راکٹ سائنس. آپ نے صرف فالو اپ کرنا ہے, آپ نے جو کمٹمنٹ کی اس کو فلفل کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کو یا بیوروکریسی کو یا فوج کو یا کسی بھی ایک سیکٹر کو بلیم کرنا یہ غلط ہے. آئی تھنک دس از اے کلیکٹیو رسپانسبلٹی اینڈ دس از اے کلیکٹیو فیلئر آلسو. تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ بہت کم ایک ٹائم فریم رہ گیا ہے, بہت اسمال ونڈو ہمارے پاس ہے. کیونکہ دیکھیں آپ اگر میرے پاس آتے ہیں نا 10 دفعہ اور پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار یہ صرف باتیں ہی ہوتی ہیں یہاں پہ, تو پھر آپ 11ویں دفعہ نہیں آئیں گے میرے پاس. پھر آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے, گپ کر لیں گے, لیکن آپ کام کے لیے میرے پاس کبھی نہیں آئیں گے. تو پاکستان کا حال اس وقت اس میں جا رہا ہے, اور انفارچونیٹلی ہماری کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو انکلوڈنگ دا کرنٹ گورنمنٹ, فوکس وہی ہے کہ 1 بلین 2 بلین 3 بلین ڈالر لے لو اور رکھ لو اور اس پہ اپنا کام چلاؤ. IMF اس وقت مجبوری ہے, کریں بالکل کریں, لیکن میں بتا صرف یہ رہا ہوں کہ یہ 4-6 بلین ڈالر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا پوٹینشیل یہ ہے کہ آپ 3 سے 5 سالوں میں 6-7-8 بلین ڈالر پہ جا سکتے ہیں. 15 سے 20 بلین ڈالر کی آپ کی FDI آ سکتی ہے اگلے 10 سالوں میں. بٹ ایک اور جو میری لرننگ تھی وہ یہ تھی کہ کمپلیٹ ایڈ ہاک سسٹم چلتا ہے, اور مجھے جا کے اندر یہ احساس ہوا کہ یار یہ تو لگتا ہے کہ ہر چیز ابھی شروع ہوئی ہے. آج ایک پروجیکٹ ہے, کل دوسرا پروجیکٹ ہے, پرسوں
کوئی اور آ جاتا ہے اور وہ سامنے رکھتا ہے تو وہ تیسرا پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے. کوئی آپ کی کنسسٹنسی نہیں ہے, کوئی آپ کا گیم پلان نہیں ہے, کوئی آپ کی ایک انویسٹمنٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. تو سعودیہ کے ساتھ ہم نے ایک انویسٹمنٹ اسٹریٹجی بھی بنائی تھی, اور یہ میٹنگ ہماری تاشقند میں ہوئی تھی. دس واز اوور 2 hours میٹنگ, جہاں ہم نے 1 ٹیم کا کانسیپٹ رکھا تھا, اور اس پہ ہم نے کچھ اسپیسیفک پروجیکٹس جو فائنل کرنے تھے ان کو فوکس کیا تھا, اور ایک لارجر ٹرم میں ہم نے اوور آل انویسٹمنٹ کی بات کی تھی. تو جو محمد بن سلمان ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا کلیئر سگنل تھا ان کے فیملی بزنس ہاؤسز کو کہ آپ پاکستان کو فوکس کریں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایک جو بہت بڑی آس تھی جس پہ پریکٹیکلی وہ شاید ہاتھ نہیں جوڑتے تھے, حالانکہ سعودیز تھے, لیکن وہ ان کا جو میسج ہوتا تھا, جو ان کی ریکویسٹ ہوتی تھی, وہ ہوتی تھی کہ یار آپ ایگری پہ ہمارے ساتھ کام کریں. وی وانٹ ٹو انگیج پاکستان ایز اے فوڈ سیکورٹی پارٹنر, بیکاز کہ ان کا ریئل چیلنج ہے. اور اس پہ ہم نے کام پہ شروع کیا. ہم نے کہا کہ ہم اس پہ ایک زون بناتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, بٹ اس وقت وہ بھی سلسلہ سارا رکا ہوا ہے, اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. فوکس ہمارا وہی ہے کہ یار 1 بلین 2 بلین 3 بلین آ جائے. ارامکو کی فیکٹری جو ریفائنری اس کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے, بیچ میں اناؤنسمنٹس بھی ہوتی رہی ہیں. انفیکٹ کہ جب میں ابھی لاسٹ میں اکتوبر میں تھا تو 25 اکتوبر کو سارے اخباروں میں آ گیا کہ $12 بلین کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی وہ. حالانکہ میں ایک دن پہلے جب ان کے منسٹر کو ملا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو یس وہ چاہتے ہیں, چیزیں ہماری طرف سے فائنل نہیں ہوتی, موڈیلٹیز ہم نے سیٹ کرنی ہے. اور میں سعودی کے حوالے سے ایک آخری بات یہ کہہ لوں کہ جب میں آخری بھی یاد ہے وہ آخری پریزنٹیشن صاحب ہوتے ہوئے گورنمنٹ چلی گئی تھی, پھر تو میرے پرائم منسٹر کو آخری جو میرا سینٹنس تھا وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریڈی پروجیکٹس دیں, پیسے لیں اور کل صبح کام شروع کر دیں. اور اس وقت کے جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے, چونکہ وہ اس میٹنگ کا پارٹ تھے, انہوں نے اس چیز کو انڈورس کیا. آج تقریباً کو 10 مہینے ہو رہے ہیں اس بات کو, ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ پانی کی طرح ہوتی ہے, وہ آتی ہے, آپ جتنی گریب کرتے ہیں کر لیتے ہیں, ورنہ وہ بہہ جاتی ہے. انویسٹر کسی کا ویٹ نہیں کرتا. تو میری لاسٹ میٹنگ میں انہوں نے مجھے ایک اور بات کی کہ جو ہمارے 2 بڑے پلیئرز ہیں وہ اب انڈیا کی طرف جا رہے ہیں, وہ قازقستان کو فوکس کر رہے ہیں, بیکاز کہ جہاں سے رسپانس آئے گا آپ اس کی طرف جائیں گے. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے گورنمنٹ میں, ایک تو ہمیں کچھ کنٹریز کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, جس میں جس کنٹری کو میں نے پریفر کیا وہ ازبکستان تھی یا قازقستان. ان کی آپ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں اور دیکھیں وہ کس اسٹرکچر میں کام کر رہے ہیں. ان کے سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت منسٹری ہے وہ انویسٹمنٹ منسٹری ہے, نہ کامرس ہے نہ کوئی اور ہے. انویسٹمنٹ منسٹری کو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں, اور پھر ایک وہاں پہ اسٹیٹ منسٹر ہوتا ہے جسٹ لائک بورڈ آف انویسٹمنٹ چیئرمین, اور وہ ڈائریکٹلی رپورٹڈ ہیں ٹو دیئر پریزیڈنٹ. وہاں ایک پریزیڈنشیل سسٹم ہے, وہ ایک الگ سلسلہ ہے. اور وہ صرف اس وقت FDI کے انفلو پہ بات کر رہے ہیں. تو میں نے کئی وزٹ کیے, میں اس وقت ازبکستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں. 2 کارپوریشنز ہیں جن کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ایک کا سلسلہ اسٹیبلش ہو گیا, انہوں نے اپنا آپریشنز اسٹارٹ کر دیے ہیں اور بہت اچھے لیول پہ آپریشنز اسٹارٹ کیے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, کسی فیلڈ کا انویسٹر آ جائے وہ اس کی اس لیول کی ہینڈلنگ کرتے ہیں کہ وہ ود ان فیو ویکس. اور ایگزیکٹلی یہ ہوا کہ جو پاکستانی انویسٹر جنہوں نے لاسٹ منتھ سے اپنے آپریشن شروع کیے ہیں, آئی تھنک ہمارا کام 2.5 مہینے میں ہو گیا. میں 3 مہینے پہلے میں گیا تھا, 2.5 مہینے میں کام ہو گیا. اور انہوں نے جس لیول کی فیسیلیٹیشن کی ہے, دس واز بیانڈ آر ایکسپیکٹیشن آلسو. تو دنیا میں انویسٹر کو نا اس لیول پہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہم اپنے لوکل انویسٹرز کو نہیں چھوڑتے. جیسے میں نے کہا کہ جہاد کے برابر ہے, جس لیول پہ آپ ٹیکسیشن لگاتے ہیں, جس لیول پہ, اور پھر آپ دیکھتے ہیں یار جو پیسے کما رہا ہے آپ اسی پہ سب سے زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں. یہ ایک الگ مائنڈ سیٹ ہے. اگر ویلتھ کوئی کریٹ کر رہا ہے تو بزنس کا کام ہی ویلتھ کریٹ کرنا ہے, اور وہ جتنی ویلتھ کریٹ کرے گا ٹھیک ہے, اس کو چیک اینڈ بیلنسز رکھیں, گورننس کو اسٹرانگ کریں, کرپشن نہ ہو, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن بزنس کا کام ہی ویلتھ کریٹ کرنا ہے, اور جتنی ویلتھ کریٹ ہوگی وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرے گا, اس کا اتنا کانفیڈنس بڑھے گا. تو ایک مائنڈ سیٹ کا مجھے لگتا ہے کہ ایشو ہے, اور بہت سیریس لیول ایشو ہے. اس بات کو میں ڈائریکٹلی اس بات سے لنک کروں گا ایک پولیٹیکل بات سے, کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ الیکشن کرا لیں اور کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے
اس سے آپ کا سلوشن نکل آئے گا. کیونکہ 98% انڈیویجولس تو وہی آنے ہیں, گورنمنٹ کسی بھی پارٹی کی ہو, اور یہ سارے ادارے اسی طرح چل رہے ہیں جیسے بورڈ آف انویسٹمنٹ چل رہا ہے. بہترین ٹیم ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں. آئی واز ویری لکی کہ میرے پاس بیسٹ ٹیم تھی. میری جو سیکریٹری تھیں, میرے جو 2 ایڈیشنل سیکریٹریز تھے, بلکہ تیسرے ریٹائر ہو گئے تھے, پھر ہمارے ڈی جیز تھے. آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم. میں نے ایک بندہ وہاں پہ چینج نہیں کیا, اور ایک ٹیم کا کانسیپٹ رکھا, اس کو چلایا. تو انویسٹمنٹ بورڈ کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. انویسٹمنٹ بورڈ جو پاکستان کا ہے, اس کو آپ نے ایک انڈیویجولس آ کے امپاور کرتے ہیں. مائی پرائم منسٹر واز ویری ہیلپ فل, ویری سپورٹیو. وہ امپاور کرتے تھے, لیکن پھر بہت سارے سسٹمیٹک بیریئرز آتے تھے. ہمارے اپنے بہت سارے منسٹرز تھے جو بہت بڑی ہرڈل تھے, کیونکہ سب کی اپنی ایگو تھی. سب کو پرائم منسٹر کے سامنے نمبر بناتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی گورنمنٹ ہو. اگین میں کسی اسپیسیفک اس کی بات نہیں کر رہا. تو ہو کیا رہا ہے, من حیث القوم, ایز اے اسٹیٹ, ایز نیشن, ہم اپنی اپرچونیٹیز جو سامنے رکھی ہیں اس کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر میں کیا ہوتا ہے, کیوں وہ فلرش کرتا ہے, وہ کیوں گرو کرتا ہے, کیونکہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس پہ کام کرتے ہیں. تو آپ کے پاس تو ہر سیکٹر میں اپرچونیٹی ہے. فارماسیوٹیکلس کو دیکھ لیں, آج کل سارے رو رہے ہیں, وہ بہت پریشان ہیں فارماسیوٹیکلس, آپ کو معلوم ہے جو حال ہم کر رہے ہیں ان کا. بٹ گورنمنٹ سے بات کریں تو لگتا ہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا. تو ہم نے را مٹیریلس کی یہاں پہ مینوفیکچرنگ پہ کام شروع کیا, اور وہ ایک واحد سولوشن ہے اس سیکٹر کو پروموٹ کرنے کا. اور اس پہ چائنا کے ساتھ ہم نے بات کی. کووڈ نے یہ ریئلائزیشن دی کہ یہ دنیا اگر بند ہو گئی تو ہم کیا کریں گے. ہمارا تو سارا را مٹیریل چائنا اور انڈیا سے آتا ہے 90%. لیکن اگر وہی ٹیکنالوجی یہاں ٹرانسفر کر کے یہاں پہ چیزیں شروع ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سیکٹر فلرش کرے گا, آپ کی کاسٹ نیچے آ جائے گی. اب یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے. تو اسی طرح سے دوسرے سیکٹرز ہیں. مائننگ پہ مجھے دیکھا کہ بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. اور ایک اور بات میں بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں انویسٹرز نہیں آتے. میں نے 5.5 مہینے آفس میں گزارے, میں سمجھتا ہوں اتنا انویسٹر آتا تھا, اور ابھی بھی آتا ہوگا, کہ میں خود حیران ہوتا تھا کہ یار یہ ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے نا, باتیں کرتے ہیں, پھر وہ اس کا فالو اپ نہیں ہوتا, تو وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, ایموشنز ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ان کو نظر آتا ہے شاید یہاں سے رسپانس نہیں آ رہا. پھر بہت ساری کیوریز آتی تھی, اگر آپ ان کو طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہ کریں. تو کئی محاذ تھے جس پہ ہم نے کام کرنا تھا, جس پہ ہم نے کام شروع بھی کیا. لیکن مجھے صرف یہ پتا تھا کہ اگر پیسے نہیں آئے تو شاید 2-3 گورنمنٹس بھی گزر جائیں گی, 10-12-15 چیئرمین بھی آ کے چلے جائیں گے, انویسٹمنٹ وہیں پہ رہے گی. تو یہ میرا ایک پوائنٹ ہے, اور اسی وجہ سے کچھ یہ فوکس کام شروع کیے کہ یار یہ کچھ کنٹریز پکڑیں. جیسے آپ کارپوریٹ سیلز میں کرتے ہیں کہ آپ ٹاپ کسٹمر کو زیادہ انٹرٹین کرتے ہیں اور وہاں سے آپ پیسے نکالتے ہیں. باقیوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو واک ان کسٹمر ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ آپ کا جو فیسیلیٹیشن لیول ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ سلسلہ تھا. پھر یہ تھا کہ کچھ اسپیسیفک سیکٹر تھے جس پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, تو اس کو آپ ملٹیپلائی کریں اور 1.5 سال میں آپ ایسی انوائرمنٹ بنائیں کہ چیزیں بنیں. سافٹ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے یہاں پہ, یونیفونک کی کمپنی نے اسٹارٹ کی آپریشنز اب سے 2 سال پہلے. لاسٹ ایئر انہوں نے باقاعدہ آپریشنز کو ایکسپینڈ کیا, اور اب ان کی ٹیم یہاں پہ بڑی ایکٹیولی کام کر رہی ہے. تو اس پہ پبلک انویسٹمنٹ میں سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ ہے, اور ایک ان کی سافٹ بینک کی انویسٹمنٹ ہے. سافٹ بینک جو ہے وہ ہر مہینے $1 سے $1.5 بلین کے پروجیکٹس مڈل ایسٹ میں اپروو کرتا ہے, جس کی میجر فنڈنگ جو ہے ان کی UAE, قطر اور سعودی عربیہ میں ہو رہی ہے. تو ان کا یہ آبجیکٹو تھا کہ اگر یونیفونک کی اسٹڈی کامیاب رہے تو ہم کچھ اور انویسٹمنٹس کریں, کیونکہ انویسٹمنٹ کی مینیجنگ کمیٹی بیٹھتی ہے, 12 مینیجنگ پارٹنرز ہیں, وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کون سا پروجیکٹ اپروو ہوگا. تو اس قسم کی چیزیں جب تک نہیں آتی کہ آپ کی نیو کیس اسٹڈیز سامنے نہ آئیں, انویسٹر یا کوئی بھی مینیجنگ کمیٹی چاہے آپ کے وہاں پہ کتنے بھی اچھے دوست بیٹھے ہوں, کتنے بھی پرو پاکستان ہو, پاکستان کی مارکیٹ بلیو کرتے ہوں, وہ انویسٹمنٹ اپروو نہیں کرا پاتے. تو وی نیڈ میکسیمم کیس اسٹڈیز. اور اس سلسلے میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں نا کرپشن کی, کرپشن بالکل نہیں ہونی چاہیے, 100% نہیں ہونی چاہیے, اس پہ 0 ٹالرنس ہونی چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم جہاں پہ رکے ہوئے ہیں اس کی وجہ کرپشن نہیں ہے,
اس کی وجہ ایک تو لیک آف ول ہے، پولیٹیکل ول جسے کہتے ہیں، یا اداروں میں بیٹھے لوگوں کی ول ہے، یا شاید وہ ویژن نہیں ہے، اور اس کی وجہ انکمپٹنس ہے. تو انکمپٹنس جو ہے نا وہ سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے جس وجہ سے آپ ان چیزوں کو مٹیریلائز نہیں کرتے. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ جو میں نے پہلے بھی بات کی وہ ہے لیک آف کولیبریٹو ایفرٹس. آپ کولیبریشن نہیں کرتے. تو میں نے فرینکلی بیوروکریسی کے ساتھ بہت کولیبریٹ کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے بیوروکریٹس تھے جو میرے بالکل جاننے والے نہیں تھے. میں پہلی دفعہ ان کو ملا، بٹ وہ روزانہ ملتے تھے. ہر دن جب می ایم کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی، کبھی کچھ میٹنگ ہو رہی ہے، تو آپ کی ایک اچھی ایک دوستیاں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن میری پرسنل دوستیاں نہیں تھیں. بٹ مجھے نہیں نظر آیا کہ کسی بیوروکریٹ نے میرا کام روکا ہو. مجھے نہیں لگا. 5.5 مہینے میں ایک اوکیجن میں آپ کو نہیں بتا سکتا. حالانکہ کچھ بڑے بیوروکریٹس ہیں، مجھے معلوم تھا، سنتا تھا کہ یہ کام نہیں کرتے، بٹ انہوں نے بھی کام کیے. تو تیسرا ایک ریالٹی پاکستان آرمی ہے. میں ان سے بھی کولیبریٹ کرتا تھا، کیونکہ بہت ساری کنٹریز میں ان کا بھی ایک انفلوئنس ہوتا ہے. اور میں کھلے عام بات کر رہا ہوں، میں تو پہلے بھی کرتا تھا. میں پرائم منسٹر کو بتاتا تھا میں آج اس کو ملا، بیکاز کہ کولیبریٹو ایفرٹ ہوتی ہے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو کنسرن اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو کنسرن پلیئرز ہیں، ان کو شامل کیا جاتا ہے، جو آج کی گراؤنڈ ریالٹی ہے. تاکہ جب انویسٹمنٹس کا سلسلہ بڑھے تو اس میں جو بیوروکریٹک ہرڈلز آتے ہیں، جو ویسے ہرڈلز آتے ہیں وہ نہ آئیں، تو پھر پروسیس آگے بڑھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے پروسیس آف 1.5-2 سال کا سلسلہ ہے، جس میں آپ اچھی خاصی ایک تو انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، باقی وہ گراؤنڈ بنا کے دے سکتے ہیں جس میں پھر ہر گزرتے سال کے ساتھ آپ کا FDI انفلو بڑھتا رہے. لیکن باٹم لائن پھر وہی ہے کہ اگر آپ کا جو لوکل انویسٹر ہے، جو ایگزسٹنگ انویسٹر ہے، اگر آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تو پھر FDI نہیں آئے گی. جتنا آپ ایگزسٹنگ انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، FDI آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. ابھی ڈالنس نے 1000 پرسنس بیسکلی لے آف کیے ہیں، 1000 پرسنس، اور شاید فردر کریں. آج سے کچھ مہینے پہلے مجھے پتا ہے کہ ان کا سلسلہ یہ تھا کہ یہ پچھلے 8-9 سالوں میں جو 2-3 بڑی انویسٹمنٹس آئی تھیں، ان میں سے ایک انویسٹمنٹ ہے، ٹرکش کمپنی ہے یہ، جو اب ڈالنس کو اون کرتی ہے. انہوں نے جتنا پیسہ کمایا پچھلے 6-7 سال میں پاکستان میں ری انویسٹ کیا. اور جب اس کمپنی نے اس کو ایکوائر کیا تھا تو ان کے صرف 2 لوگ تھے R&D میں. آج کوئی 70 لوگ ہیں ان کے R&D میں. اور پھر یہ اپنی پروڈکٹس کو پاکستان سے مڈل ایسٹ اور افریقہ کی طرف ایکسپورٹ کرنا شروع کیا انہوں نے. بٹ آج وہ کمپنی رو رہی ہے. میں ان سے بات کرتا ہوں، 1000 آدمی لے آف ہو چکے ہیں، 2000 کا نمبر اور ہے. اگر کچھ عرصے میں یہ LCs اور یہ سارے مسئلے سالو نہیں ہوئے تو آپ دیکھیں گے 2000 آدمی اور فارغ ہو جائے گا. تو جب ہم ایگزسٹنگ انویسٹر کو نہیں سنبھال سکتے تو ہم کہاں بات کرتے ہیں کہ مطلب یہ ڈس آنیسٹی ہے میرے خیال میں کہ آپ کسی نئے انویسٹر کو لے کر آئیں. تو یہ پیرالل میں آپ کو دونوں کام کرنے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے. میں کچھ پوائنٹس لکھ کر لایا تھا جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایڈ ہاک کی بات کی، دوسرا میں نے کنٹینیوشن آف پالیسیز کی بات کی، میں نے ہینڈ ہولڈنگ کی بات کی جو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے گورنمنٹ یا کنسرن اسٹیک ہولڈر سے. ایک اور چیز جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ گورنمنٹ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اور گورنمنٹ سے مراد میری صرف پولیٹیکل انڈیویجولز نہیں ہیں. گورنمنٹ سے مراد میری بیوروکریسی بھی ہے جو منسٹریز کو رن کرتی ہے، اداروں کو رن کرتی ہے، کہ وہ آئسولیشن میں سارے کام نہیں کر سکتے. یہ جو بیوروکریسی کا بعض جگہوں پہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ ہم سارے کام ہمیں آتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، یہ کام نہیں چل سکتا آج کے دور میں. تو آپ کی جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے اگر بیسٹ بندے آپ پرائیویٹ سیکٹر سے لیں، پاکستان سے بھی، پاکستان سے باہر کے بھی. میں نے 4 جو انویسٹمنٹ بینکرز لیے تھے وہ پاکستان سے باہر کے تھے، چاروں پاکستانی تھے، بٹ دا ٹاپ بینکرز. اور یہ وہ لوگ تھے جو دن رات یہی کام کرتے تھے. تو اب اس سے زیادہ آپ کو فرسٹ ہینڈ فیڈ بیک کہاں سے ملے گا؟ اس سے زیادہ آپ کو ڈائریکٹ فیڈ بیک کہاں سے ملا؟ تو وہ ہر اسٹیج پہ ہمیں رہنمائی کر دیتے ہیں. نہ کہ ہم بولیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے اور ہم لگے رہیں. جو چیز 1 سال میں ہو سکتی ہے، 1.5 سال میں ہو سکتی ہے، وہ سسٹم بن سکتا ہے، وہ اس کو آپ سالوں گزار دیں اور وہ چیزیں مٹیریلائز نہ ہو. تو ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی یا کولیبریشن کی بڑی ضرورت ہے. میں اس پہ بڑا بلیو کرتا ہوں. پھر چائنا دیکھ لیں، چائنا پہ آتے ہیں. میں 2006 میں گوادر گیا تھا فرسٹ ٹائم. تو اس وقت PC ہوٹل کا اسٹرکچر بن رہا تھا، مرجان ہوٹل ہوتا تھا وہاں پہ.
اور بعد میں نے بڑے وزٹس کیے. ایک دفعہ فرزانہ اور میں بھی ساتھ گئے تھے NDU والوں کے ساتھ, اس میں ہمارے انٹرنیشنل وزٹرز بھی تھے. اور پھر میں نے جب BOI گیا تو میں نے آفیشیل وزٹس بھی کیے. جدھر میں 2006 میں دیکھتا تھا گوادر وہیں پہ کھڑا ہے. صرف ایک وہ چائنا کی بلڈنگ بن گئی ہے, PC بن گیا. PC کا جنرل مینیجر ہمارا کراچی کا تھا, اقبال بھائی ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ یار میجورٹی ڈیز میں اب تو یہ ہوتا ہے کہ اب 2-3 کمرے ہوتے ہیں ہمارے, باقی تو لائٹیں وائٹیں بھی بند کر دیتے ہیں. یہ حالات ہوتے ہیں. اسلام آباد سے کوئی فلائٹ نہیں ہے آپ کی ڈائریکٹ, لاہور سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے, کراچی سے 2 فلائٹس ہیں. تو اگر آپ کو گوادر جانا ہے تو آپ کو ان اسپیسیفک ڈیز میں پہلے کراچی جانا ہوگا. تو CPEC کی بڑی بات ہوتی ہے, وہیں پہ کھڑا ہے. میں نے بہت پریشر کیا اپنے پرائم منسٹر کو, میں نے آرمی چیف سے بھی بات کی, سب سے بات کی کہ یار یہ آرامکو کا پروجیکٹ ہے, اس کو شروع کر دو. $12 بلین ہے, جتنا بھی ہے شروع ہوگا, اس کے بعد ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا, گوادر آباد ہو جائے گا. اس میں ٹھیک ہے جیو اسٹریٹجک بھی ہوتے ہیں, ایران کا بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, وہی مسئلہ ہے, بٹ دیکھیں ہم کب تک انہیں چکروں میں لگے رہیں گے کہ ادھر چائنا امریکہ کا مسئلہ ہے, ادھر انڈیا کا مسئلہ ہے, ادھر ایران کا, سعودی عربیہ کا مسئلہ ہے. کنٹری جو ہوتی ہے نا وہ سب سے تعلقات لے کے چلتی ہے. فارن پالیسی شوڈ بی بیسڈ آن یور اکنامک انٹرسٹ. آپ UAE کی ایگزامپل دیکھ لیں, آپ انڈیا کی ایگزامپل دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. تو ہم اپنے انہی چکروں میں لگے رہتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ناراض ہو جائے گا, وہ کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. اور میں آپ کو بڑی رسپانسبلٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں نے میڈیا پہ بھی کہی ہے, ہر فورم پہ جا کے کہی ہے کہ جو آرامکو کا پروجیکٹ ہے یہ جینون پروجیکٹ ہے. یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا رہے آپ کو, یہ جینون پروجیکٹ ہے, یہ ہر حال میں انہوں نے کرنا ہے. 6 مہینے میں کوئی میٹنگ ایسی نہیں تھی, 5.5 مہینے میں, جس پہ ہر میٹنگ میں انہوں نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ نہ کیا. ایک فوڈ سیکورٹی والا معاملہ اور یہ معاملہ, یہ 2 پرائیورٹی آئٹمس ہیں, بٹ ابھی بھی لٹکا ہوا ہے. اور مجھے نہیں یقین کہ وہ ہوگا نہیں ہوگا. اس کے لیے کیا چاہیے, 4 بڑے بیٹھیں, ایک ڈیسیجن لیں, اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کی جو بھی ریپیکیشنس آئیں. تو ایک سسٹم آپ نے بنانا ہے. اسی طرح سے چائنا کا دوسرا یہ تھا کہ چائنا ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, لیکن کیا ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو جب میں آیا تھا بورڈ آف انویسٹمنٹ میں تو ایک فورم ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, چائنا پاکستان بزنس انویسٹمنٹ فورم, اور یہ پہلے مہینے میں ہوا تھا. پرائم منسٹر نے اس کو انوگریٹ کیا. اس میں ہم نے دونوں گورنمنٹس کو شامل کیا تھا, دونوں ایمبیسیز کو ہم نے اس میں کولیبریٹ کروایا. میرا ماننا یہ تھا کہ چائنا کے جتنے انویسٹرز آئے نا وہ 10% بھی نہیں آئے, اتنی بڑی پاپولیشن ہے. اس کا کام ہی آؤٹ ریچ کرنا تھا, اور ہمارے پاس اتنی کیوریز آتی تھیں, سب کچھ آتا تھا. لیکن جب آپ SECs کا حال دیکھتے ہیں جو BOI کے پاس ہے, لیکن آفٹر 18 نومبر وہ پروونشل گورنمنٹس اس کو مانیٹر کرتی ہیں, ڈیولپرز اس کے ہیں, میسو کرپشن ہوتی ہے. آپ کو 5 ایکڑ زمین چاہیے, آپ اپلائی کرتے ہیں 60 ایکڑ کے لیے, فیوچرسٹک ماڈل دکھا کے, اور پروونشل گورنمنٹس اس کو فائنل کرتی ہیں, کوئی بھی صوبہ ہو. اس میں پھر وہ کمرشل ہو جاتی ہے زمین, پھر وہ بکتی ہے. تو میں اس کی ڈیٹیلز پہ نہیں آنا چاہتا, بٹ میسو کرپشن ہوئی ہے ہر دور میں. اور بورڈ آف اپروولز ہمارے پاس تھا, اس کا پورا ایک پلان ہمارے پاس تھا, اور ابھی 6 SECs فردر اپروو ہوئے ہیں پچھلے دنوں, اور یہ ایک بڑا لانگ ٹرم ڈیمانڈ تھی, ریکوائرمنٹ تھی. تو ہم نے بورڈ آف انویسٹمنٹ سے ایک بڑی اسٹڈی کی, سارا کچھ کیا. اس میں ہم نے کچھ انٹرنیشنل بھی پلیئرس کو انگیج کیا جو چائنا میں بہت افیکٹولی کام کر رہے تھے. تو اس میں جو ہماری کچھ بڑی آس تھیں ڈیورنگ دا وزٹ آف پرائم منسٹر ٹو چائنا, وہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ہم G2G SEC کی بات کریں. اور G2G SEC کا کانسیپٹ یہ تھا کہ چائنا نے 22 کنٹریز میں G2G SEC بنائے. تو اگر چائنا کی کمپنی کسی SEC میں پریشان ہے, کچھ ہے, بٹ اگر آپ گورنمنٹ آف چائنا کو ایک SEC دے دیں تو جنگل میں منگل کر دیں گے نا. آپ خنجراب پاس سے روڈ دیکھ لیں جہاں تک آ رہی ہے, آپ کسی حصے میں دیکھ لیں, دنیا کے کسی حصے میں دیکھ لیں, UAE کو دیکھ لیں آپ, ایک ریگستان میں جگہ لیتے ہیں اور وہاں پہ 5 سال میں ایک ایسی سٹی آباد ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہیں پہ جا کے رہنا ہے. تو چائنا کا یہ ایک اسٹرانگ فٹ پرنٹ تھا, سارا کچھ تھا. ہم نے نہیں کیا آس اس کو, ہمارے وہ ایک بالکل چھوٹے پوائنٹس میں تھا. سب سے بڑی آس تھی, وہ سب سے بڑی آس تھی, جس پہ میں بہت اپسیٹ بھی تھا, اور ہماری ٹیم بھی بڑی اپسیٹ تھی. آپ کو یاد ہے بڑی اس پہ لڑائیاں بھی ہوئی ہماری کہ یار یہ کیوں نہیں کر رہے, اس میں مسئلہ کیا ہے. یہ سب سے بڑی آس ہے. چائنا اگر اپنا SEC بنائے گا, ایک تو وہ بہت جلدی بنا لے گا,
لیکن جب چائنا گورنمنٹ انوالو ہوگی تو ان کے 10 انویسٹرز کو کانفیڈنس ہوگا, پھر وہ ہینڈ ہولڈنگ کریں گے, سب کچھ کریں گے. یہی کانسیپٹ سعودی ایگری زون کا ہے کہ وہ کہتے ہیں پورا ایک زون دیتے ہیں آپ ہمیں, اور اس میں ہم نے بلوچستان میں 1-2 جگہ آئیڈینٹیفائی بھی کی, لیکن وہ اسٹل اس وقت ہولڈ پہ ہے کیونکہ پرائیورٹیز کچھ اور ہیں. اور فرینکلی پرائیورٹیز میں سے اس گورنمنٹ کی نہیں, پچھلی گورنمنٹ کی پرائیورٹیز بھی یہی تھی. وہ تو آپ کو لگنا پڑتا تھا نا پیچھے کہ یار یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. تو چائنا کا سلسلہ یہی ہے کہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, لیکن دیکھیں وہ دور نہیں رہا کہ ہم بولیں کہ ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی ہے اور شہد سے میٹھی ہماری دوستی ہے. دور ختم ہو گیا ہے. دس از گیو اینڈ ٹیک. دوستی اپنی جگہ ہوتی ہے, کام دھندا اپنی جگہ پر ہوتا ہے. تو چائنا کی جو اپرچونیٹی ہے وہ ہم مس کر رہے ہیں, وہ ہم پریکٹیکلی مس کر رہے ہیں. ہمارا ایک قبلہ کعبہ نہیں ہے, ایک ہمارا جو ہے وہ سی پیک اتھارٹی بنی ہوئی ہے, تو چائنا ڈیسک جو ہے وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس ہے. اس کے بعد 3 اور پلیئرس شروع ہو جاتے ہیں. تو ایز اے کنٹری ہم ایک ہی کنٹری پہ 5 ڈفرینٹ ڈائریکشن سے ڈفرینٹ ریسورسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پریکٹیکلی آج بھی یہی ہو رہا ہے, پہلے بھی یہی ہو رہا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ چائنا از ویری ہیپی ود اس, اور قصور چائنا کا نہیں ہے, قصور ہمارا ہے. جیسے سعودی از ناٹ ویری ہیپی ود اس. آپ کل دیکھ رہے ہیں نا الجڈان جو سعودیہ کے فائنانس منسٹر ہیں, میں ان کو ملا تھا ابھی اکتوبر میں, انہوں نے کل ورلڈ اکنامک فورم پہ کیا اسٹیٹمنٹ دیا. آپ سب نے وہ اسٹیٹمنٹ پڑھا کہ وہ دور ختم ہو گیا, آپ کب تک 8 پہ اور اس پہ بلیو کریں گے. تو یہ دوسری چیز ہے. پھر نیدرلینڈس پہ ہم نے بڑا فوکس کیا. نیدرلینڈس میں پچھلے سالوں میں کچھ ہماری اچھی انویسٹمنٹس آئی ہیں. ڈیری پہ بہت انویسٹمنٹ آئی. فریزنگ کیمپینا جو کمپنی ہے دنیا کی 5 بڑی کمپنیز میں سے ہے ڈیری کی, تو وہ پچھلے 7-8 سال کی بڑی انویسٹمنٹس میں وہ تھی. جو اینگرو فوڈز جنہوں نے ایکوائر کیا تھا, آلپرز اینڈ آل. اس کے علاوہ ان کی گورنمنٹ بڑی سنجیدہ تھی, اس پہ ہماری طرف سے بھی اچھی فیسیلیٹیشن ہوئی, اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر یا ایگری یا اس پہ اچھا خاصا کام بڑھا, اور اس وقت بھی ان کی گورنمنٹ اچھا خاصا سلسلہ کر رہی. تو وہ بھی ہماری ایک فوکس کنٹری تھی. باقی قطر ہے, US کی اپنی چیزیں تھیں. پھر ایک اور جو بہت بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں پاکستان سے باہر جا کے بھی انٹرنل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. کبھی آپ نے کسی انڈین کو دیکھا ہے انڈیا کو برا بھلا بولتے ہوئے, اپنے لوگوں کو برا بھلا بولتے آؤٹ سائڈ انڈیا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. لیکن اگر آپ واشنگٹن جا کے بیٹھیں اور آپ ادھر جا کے بیٹھیں اور ہزاروں لوگ ہوں اور میں صرف جو ہے وہ اپنی اپوزیشن کی برائیاں کرتا رہوں, تو کون سا اوورسیز پاکستانی ہوگا جو انویسٹ کرے گا؟ کس نے کی مجھے بتائیں آپ. تو ہمارے پاس اوورسیز پاکستانی, ہم نے اس ایریا پہ بھی کام شروع کیا کہ یار یہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, ان کو اس طرف لے کر آؤ, ان کو پالیٹکس سے باہر کرو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو بڑا ایریا ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے. آپ بلینز اینڈ بلینز خرچ کرتے ہیں پرائیویٹائزیشن پہ, مطلب یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز پہ. اور آپ اسٹیل مل دیکھ لیں, وہ افتخار چودھری صاحب نے رکوا دی تھی. دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی آف افتخار چودھری. ہی واز دا چیف جسٹس, ہی واز لائک کنگ آف پاکستان. میری کوئی پرسنل گرج نہیں ہے, بٹ آپ دیکھیں نا حال کیا کیا, ریکوڈک پہ کیا کیا. تو کیا کبھی نے کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کی؟ یا جس قسم کے ایڈونچرز ثاقب نثار صاحب نے کیے, کیا کسی نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی؟ کیا ان کے پولیٹیکل نیریٹیوز کو کسی نے کاؤنٹر کیا؟ کسی کی ہمت نہیں تھی نا. کیا ان کے جانے کے بعد کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کی؟ تو ہوتا کیا ہے کہ آپ بلینز اینڈ بلینز خرچ کر رہے ہیں, آپ کا سال کا 1 ٹریلین کی آپ کی پیسہ سارا وہاں چلا جاتا ہے, اور آپ ان کو اداروں کو پال رہے ہیں. میرے پاس PIA والے آئے, اور اس وقت یہ تھے ارشد ملک صاحب, اس کے CEO تھے, اور وہ جو نیو یارک کا ہوٹل ہے اس پہ ایک $3 بلین کا انویسٹر موجود تھا. 2 انویسٹرس تھے بلکہ, ایک 2.5 بلین پہ تھا, ایک 3 بلین پہ تھا, اور وہ اس کو سیل نہیں کر رہے تھے. اس پورا جو ایریا ہے اس پہ اب ہوٹل کا سلسلہ نہیں ہے, وہاں پر ٹاورز بن رہے ہیں, تو اس کو لیز پہ دے رہے تھے, تو اس کا رینٹ بھی مل رہا تھا اور آپ کو انویسٹمنٹ بھی مل رہی تھی. تو وہ ہمارے پاس آئے, مجھے فائنانس منسٹر نے کہا کہ یار اس میں پوٹینشیل ہے. ہم نے اسٹڈی کیا, ہم نے کہا پوٹینشیل ہے. ہماری پوری ٹیم ملی BOI میں, ہم نے اس کو انیشیٹ کیا, ان کے بورڈ سے چیزیں آئیں, کچھ نہیں ہو سکا. پرائیویٹائزیشن کمیشن میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پھر وہ اپوزیشن شروع ہو جاتی ہے اس وقت کی, اور کوئی بھی اپوزیشن ہو, جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ انیشیٹ کرتی ہے, اس وقت کی اپوزیشن شروع ہو جاتی ہے. تو آپ ایک پراپرٹی ہے جو ضائع ہو جائے گی آپ کے ہاتھ سے, وہ ہیریٹیج میں ڈکلیئر کر دیں گے, وہاں پہ $3 بلین مل رہے ہیں, آپ اس کو نہیں لے رہے تھے. آپ پھر نیب سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کون اس کو انیشیٹ کرے. پھر یہ PTCL والے ہمارے پاس آئے, یہ ان کی 4 بڑی پراپرٹیز ہیں, اس میں ایک کراچی میں ہے, ایک لاہور میں ہے, کراچی میں 2 ہیں بلکہ,
اور ایک فیصل آباد میں گھنٹہ گھر کے پاس ہیوج پراپرٹیز، اور ان کا یہ تھا کہ اس پہ ہم ٹاورز بنائیں، اور ان کے پاس کئی انویسٹرز موجود تھے. یو میں اتصالات ایک بڑا نام ہے، تو وہیں کے وہ ڈیولپرز کو لے کر آ رہے تھے، وہ بھی ہم نے انیشیٹ کیا، سارا کچھ کیا. ان کا چونکہ 800 ملین کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ پرائیویٹائزیشن کمیشنز کو ہاتھ نہیں لگاتا. مسئلے ہیں تو اس کو سالو کریں، جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کو لے کر آئیں. وہ ابھی بھی لگے ہوئے بیچارے، لیکن وہ نہ ان کی فائل آگے بڑھتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. تو پبلک سینٹر پرائز کو جو آپ پال رہے ہیں یہ بہت بڑا المیہ ہے. پچھلے 4 سال میں صرف 2 کمپنیز ہیں جو پرائیویٹائز ہوئی ہیں، اور وہ بہت چھوٹی ڈیلز تھیں بیسیکلی، جس میں ایک ابھی تک وہ پیسے دے کے رولرز کو زمین نہیں ملی اپنی. تو یہ وہ کچھ بیسکس ہیں جو پورے انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو خراب کرتی ہیں. کئی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، الجماعہ گروپ تھا، انہوں نے انویسٹ کیا پاکستان میں، کبھی ان کو پیسہ نہیں مل سکا. تو کیا کبھی الجماعہ گروپ پاکستان میں دوبارہ انویسٹ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، بیکاز کو جو آپ نے ان کا حال کیا ہے، آپ کے انٹرنل مسئلے ہیں نا، پولیٹیکل مسئلے ہیں، اس میں مینجمنٹ نے کچھ غلطیاں کی ہوں گی، کچھ اور ہوں گی، مسئلے ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں. ان کو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ریزالو کروانا. آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ صرف جو ہے نا بس ایک پروجیکٹ آیا، پھر آپ دوسرے پہ لگ گئے، پھر تیسرے پہ لگ گئے. دیر از نو میکینزم، دیر از نو فالو اپ، دیر از نو اسٹریٹجی. جب اسٹریٹجی نہیں ہوگی نا کسی کی انویسٹمنٹ کی، آپ کبھی بھی انویسٹمنٹ اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے، اور وہ کبھی سسٹینیبل نہیں ہوگی. کوئی ایک بڑا پروجیکٹ آ جائے گا، اس کے بعد پھر وہ آپ بیٹھے رہیں گے، انتظار میں بیٹھے رہیں گے. تو میں آخری بات یہ کرتا ہوں کہ باقی بہت سی باتیں ہیں کرنے کی، لیکن اس میں ہم کوسچن آنسر پہ جاتے ہیں. پاکستان بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ود ان پاکستان جنریٹ کر سکتا ہے اور اٹریکٹ کر سکتا ہے، اور یہ بیونڈ بزورڈ ہے. دس از دا گراؤنڈ ریئلٹی، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، اور یہ مسئلے بھی اتنے بڑے نہیں ہیں. اگر آپ اس پہ فوکس کریں تو چند سالوں میں آپ کا یہ ٹیکسیشن اور یہ سارے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں. تو باقی بات کرنے کو ہے، میں کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں آئیں گے تو میں بات کروں گا. ایک آخری میں بلکہ بات اور کر لوں، بنگلہ دیش کی ہم بات کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں اکانومی کہاں جا رہی ہے. تو بنگلہ دیش کی کمپنی ہے بیکسمکو، تو اس کے جو سی او ہے وہ نوید حسین صاحب ہیں، وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. تو یہ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی کارپوریٹ آرگنائزیشن ہے. دیر آر اوور 80,000 امپلائیز. تو یہ سب سے بڑی کارپوریٹ ہے. وہ ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکلز اور ڈفرینٹ اس میں کام کرتے ہیں. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو وہاں کی گورنمنٹ ہے نا، وہ ڈنڈے مار کے کام کرواتی ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر سے. اور یہاں پہ جو ہمارا مینوفیکچرر ہے وہ ہر وقت اسلام آباد کے چکر لگاتا ہے یا پروونشل گورنمنٹ کے چکر لگاتا ہے. وہ اس کا لگتا ہے سی او کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ آفس کے چکر لگاتا رہے. اتنا پریشان کرتے ہیں آپ، اتنا پریشان کرتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ اب یہاں سے ازبکستان 25-27 کمپنیز جا رہی ہیں آپ کی. یہ سارا انویسٹمنٹ یہاں سے نکل رہا ہے، اور نکل نہیں پا رہا تو وہ نکلے گا آپ کا. قازقستان جا رہے ہیں لوگ، جانا چاہیے، ایکسپینڈ کرنا چاہیے، بٹ اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو یہاں سے پریشان ہو کے بھی جا رہے ہیں. تو یہ میرے کچھ پوائنٹس ہیں. ناؤ اوور ٹو یو فار کوسچن آنسرس.